बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग ये हाइजीन मैनेजमेंट का एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिसमें इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एक सेक्टर है। बाकी दो सेक्टर में डोमेस्टिक क्लीनिंग हाइजीन हो सकती है, नंबर दो इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग हाइजीन हो सकती है, और थर्ड है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग और हाइजीन। और जब हम इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी प्लांट मशीनरी की क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग को हम तीन हिस्सों में फिर आगे डिवाइड करते हैं। उनमें पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लीनिंग एंड हाइजीन होती है। नंबर दो सरफेस की क्लीनिंग हाइजीन हो सकती है, और नंबर तीन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स पार्ट्स वगैरह की क्लीनिंग और हाइजीन हो सकती है। यानी जब भी क्लीनिंग और हाइजीन का नाम आएगा तो पहले तो हमारे पास तीन सेक्टर ज़हन में आएंगे, डोमेस्टिक है, इंस्टीट्यूशनल है, और तीसरा इंडस्ट्रियल है। जब हम किसी एक सेक्टर को पकड़ेंगे, जैसे अभी हम सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्लीनिंग हाइजीन किस किस जगह पे और किस किस्म की हो सकती है, तो फिर इंडस्ट्री को दोबारा हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि एक पर्सनल यानी लोगों के मतलब का क्लीनिंग हाइजीन हो सकती है। नंबर दो सरफेस के मतलब जिसमें फ्लोर भी आ जाते हैं, वॉल्स भी आ जाती हैं, टेबल भी आ जाते हैं, जो भी सरफेस अवेलेबल है जिसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है, तो वो सारी सरफेस की क्लीनिंग आ जाती है। नंबर तीन पे प्लांट एंड मशीनरी। जब प्लांट एंड मशीनरी का नाम आता है तो इट मीन्स कि प्लांट एंड मशीनरी फिर दो तरह के होते हैं। तो इट मीन्स कि एक मैनुअल क्लीनिंग होती है और एक सीआईपी क्लीनिंग होती है। मैनुअल क्लीनिंग वो होती है जिसमें किसी चीज़ को खोले बगैर आप हाथ से उसको आउटर सरफेस या इनर सरफेस जो भी है, जैसे ओपन कंटेनर हो सकते हैं, कोई बॉयलर की आउटर साइड हो सकती है, तो ये मैनुअल क्लीनिंग है जिसको आप आसानी से हाथ से कर सकें। और कुछ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में ऐसी क्लीनिंग होती है प्लांट मशीनरी की जो कि क्लोज सर्किट होती है, जो दोनों एंड से बंद होती है या दोनों एंड से आगे कहीं पे लिंक होती है, और वो सर्कुलेट करता रहता है प्रोसेस। जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे पाइप होते हैं जिनमें से फूड प्रोसेस होके आगे ट्रेवल कर रहा होता है। अब उन पाइप को आप खोल नहीं सकते, या उनको मतलब उनकी मैनुअल क्लीनिंग अंदर से नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सीआईपी क्लीनिंग होती है। सीआईपी का मतलब होता है क्लोज इन प्रोसेस, कि ऐसा प्रोसेस जो क्लोज्ड है जिसको आप खोल नहीं सकते। तो सीआईपी क्लीनिंग और मैनुअल क्लीनिंग दो तरह की क्लीनिंग फिर प्लांट एंड मशीनरी के लिए होती है। और प्लांट एंड मशीनरी से पीछे था सरफेस क्लीनिंग। सरफेस की क्लीनिंग में फिर फ्लोर आ जाते हैं, दीवारें आ जाती हैं, टेबल टॉप जिनके ऊपर फूड प्रोसेस हो रहा है वो आ जाता है, या फिर और भी जो भी सरफेस जिसको आप क्लीन करना चाहें, तो किसी भी कोई सीमेंटेड हो, कोई स्टेनलेस स्टील की हो, आयरन मेड हो, या किसी भी मेटल की बनी हुई हो, तो ये सब सरफेस ही कहलाएंगी। अब उससे पीछे था फिर पर्सनल क्लीनिंग यानी पर्सनल क्लीनिंग, यानी लोगों की क्लीनिंग के लोगों की क्लीनिंग क्या हो सकती है। जो पर्सनल क्लीनिंग होती है उसको आप इस तरह समझें कि बाल से लेके आपके पाँव के तलवे तक जितना आपकी बॉडी है, इस सब की सफाई। तो जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो बालों का कटाना, उनको प्रॉपरली कंघा करना, फिर आपकी नाक, कान, इसकी सफाई, फिर आपके दांतों की सफाई, फिर नहाना, फिर कोई गैर ज़रूरी बालों का साफ करना, ये सारा कुछ पर्सनल हाइजीन में आता है कि लोगों को किस तरह से अपनी हाइजीन को मैनेज करना चाहिए। लेकिन हम चूंकि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री में पर्सनल हाइजीन क्या होती है, तो वहाँ पे आएगी हैंड वॉशिंग। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो हैंड वॉशिंग है। तो हैंड वॉशिंग के लिए फिर दो तरह के केमिकल यूज़ होते हैं। नंबर वन, लिक्विड सोप यूज़ होते हैं जो कि मतलब क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। हाथ हैंड वॉशिंग के लिए कहा जाता है कि आपको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने चाहिए।
اگر آپ کے ہاتھ گندے نہیں تو پھر بھی آپ کو کچھ ٹائم کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کر لینا چاہیے. یا اگر آپ کھانے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اگر آپ کھانا نہیں بھی کھا رہے اگلے کچھ ٹائم میں تو بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے، کہ ہو سکتا ہے آپ انہی ہاتھوں سے اپنے منہ کو کھجائیں یا کسی ایسی جگہ جس سے کہ وہ جرم جو ان کے اوپر ہوں جو ویزیبل نہیں ہے وہ اندر چلے جائیں. تو ہینڈ واشنگ کریٹیکل ہے. ہینڈ واشنگ تو مطلب اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نیئر ٹو ڈیتھ چلے جائیں. تو ہینڈ واشنگ کے علاوہ پھر ہینڈ سینیٹیشن ہے، جو کہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کیے جاتے ہیں. اور ہینڈ سینیٹیشن سیکنڈ ٹیئر کی پروٹیکشن ہے. اگر آپ نے ہینڈ واشنگ کر لی ہے تو یہ سفیشینٹ ہے، لیکن کچھ کرٹیکل جگہوں پہ جہاں پہ کچھ ایسا فوڈ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو ڈبل لیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ نہیں ہم نے ہاتھ تو صاف کر لیے لیکن ہمیں اور احتیاط کرنی ہے، تو پھر ہینڈ سینیٹائزر بھی یوز کیا جاتا ہے. یا پھر کوئی پینڈیمک ٹائپ کی ڈیزیز آ رہی ہو، جیسے کووڈ-19 کے دوران ہینڈ واشنگ کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر کی جو امپورٹنس تھی وہ بھی بہت بڑھ چکی تھی. تو جس جگہ بھی انڈسٹری میں سمپل ہینڈ واشنگ ہوتی تھی، پھر وہاں پہ دونوں قسم کے جو ڈسپینسر ہیں وہ اویلیبل ہوتے تھے، ہینڈ واشنگ کے لیے بھی لیکوڈ سوپ اور ہینڈ سینیٹائز کرنے کے لیے. تو مطلب پوری پرسنل باڈی جو پرسنل ہائیجین ہے اس میں جو انڈسٹری میں یوز ہوگا پرسنل ریلیٹڈ چیزیں، وہ لیکوڈ سوپ ہوگا اور ہینڈ سینیٹائزر ہوگا. اب لیکوڈ سوپ کی پھر آگے کچھ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر سمپل واٹر سے ہینڈ واش کر لیں، مطلب دھو لیں اس کو پانی سے، تو جو ویزیبل ڈرٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ویزیبل ڈرٹ کے بعد اگر تو وہ کوئی آفس جاب کرنے والا بندہ ہے تو وہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سوپ سے پھر ہاتھوں کو دھوئے. لیکن وہ لوگ جو لیبر کا کام کرتے ہیں، کسی ورک شاپ میں کرتے ہیں، یا جن کے ہاتھ زیادہ گندے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر کسی لیکوڈ سوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو لیکوڈ سوپ جو ہے وہ آپ کی جو ڈپوزٹڈ ڈرٹ ہوتی ہے، جو بھی گند بلا جمع ہوتا ہے اسکن کے اوپر، اس کو ڈیزالو کرتا ہے، اور جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے ویزیبل ڈرٹ نہیں ہے تو آپ پانی سے بھی دھو سکتے ہیں، لیکن اگر گندے لگ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی ہینڈ سوپ یوز کریں. اور جب ہینڈ سوپ کی باری آتی ہے تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو لیکوڈ سوپ یوز کرنا چاہیے، یعنی جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، جو فوڈ اتھارٹی اور فوڈ سیفٹی کا سسٹم کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ جو گاچی ٹکیا ہوتی ہے اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ جب ایک آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے جرم اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور جب دوسرا بندہ آئے گا جو کہ جرم فری ہے، جو بیمار نہیں ہے، یا جس کے ہاتھوں پر نہیں اویلیبل، جب وہ اس کو پکڑے گا تو جو پیچھے والا جرم چھوڑ گیا ہے وہ آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس لیے جب بھی ہینڈ واشنگ کریں تو لیکوڈ سوپ سے کریں، نہ کہ وہ سالڈ جو ٹکیا ہوتی ہے گاچی جو صابن کی اس سے کریں. تو اب انڈسٹری میں ہمیشہ لیکوڈ سوپ یوز ہوتا ہے، اور لیکوڈ سوپ میں پھر کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں. جیسے پلین لیکوڈ سوپ بھی ہوتا ہے، جو آرڈنری پلیسز ہوتی ہیں جیسے ٹوائلٹ ایریا، ایڈمن کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ سمپل لیکوڈ سوپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو کریٹیکل ایریاز ہوتے ہیں جیسے پروڈکشن ایریا، یا کوئی لیب ہے، یا کوئی ریسرچ لیب ہے، اس طرح سے، تو وہاں پہ، یا فارماسیوٹیکل کی انٹرنس پہ، جو پروڈکشن کے انٹرنس پہ ہیں، تو وہاں پہ پھر اینٹی بیکٹیریل لیکوڈ سوپ بھی یوز ہوتے ہیں، یا سمپل لیکوڈ سوپ پلس ہینڈ سینیٹائزر یوز ہوتے ہیں، یعنی ڈبل پروٹیکشن کے لیے، کہ آپ انشور ہوں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ جراثیم سے پاک ہیں. تو اب ایک پلین سوپ ہو گیا جو ٹوائلٹ ایریا یا ایڈمن سائڈ کے اوپر کچن وغیرہ میں، کیفیٹیریا میں پڑا ہوتا ہے. اور نمبر 2 اینٹی بیکٹیریل لیکوڈ سوپ، جو کہ پروڈکشن ایریا کے پروڈکشن میں انٹر ہونے کے سے پہلے اویلیبل ہوتا ہے، کہ آپ اس سے ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد پھر ہاسپٹل کے لیے یا ڈاکٹرز
اور اس طرح کی جو میڈیکل پلیسز ہوتی ہیں ہم وہاں پہ پھر کچھ اسپیشل لیکوڈ سوپس ہوتے ہیں جو کلور ہیگزاڈین یا آیوڈین بیس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے جو آپریشن تھیٹر میں یوز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور لیکوڈ سوپ یوز ہوتا ہے جو کہ ورک شاپ کے لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ زیادہ ڈرٹی ہوتے ہیں, جو آئلی گریزی ہوتے ہیں. سوری سیال صاحب. تو جو زیادہ آئلی اور گریزی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پھر کچھ ہیوی ڈیوٹی لیکوڈ سوپ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے آئل گریز کو پراپرلی کلین کر دے. اور سینیٹائزر ایک ہی ہوتا ہے, یہ ایتھنول بیس ہوتا ہے, ایتھنول الکوہل ہوتی ہے, یہ حلال بھی ہے, فوڈ گریڈ بھی ہے. اور اگر کوئی بندہ کلیم کرے کہ جی کیسے ہے تو اس کے لیے پھر پراپر ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے کہ یہ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ ایٹیبل حلال الکوہل بیس ہوتا ہے جو کہ ایٹیبل ہوتی ہے اور حلال اور فوڈ گریڈ ہوتی ہے. اچھا, یہ پرسنل ہائیجین ہوگی کہ پرسنل ہائیجین میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن جو انڈسٹریل ہمارا کنسرن ہے وہاں پہ صرف 2 کیمیکل یوز ہوں گے, ایک لیکوڈ سوپ, دوسرا ہینڈ سینیٹائزر. اور سرفیس کلیننگ کی طرف آئیں تو سرفیس کلیننگ میں پھر لات کیمیکل اویلیبل ہوتے ہیں. لات سے مراد اس طرح سے کہ سم ٹائم لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نیوٹرل کیمیکل چاہیے جو کہ ہمارے سرفیس کو, جیسے کوئی پالشڈ ماربل ہے یا ٹائلز ہیں یا کہ جس کی شائن ختم نہ ہو, کہ نہ وہ اسٹیک ہو نہ وہ الکلائن ہو تاکہ اس کو ڈیمیج نہ کر سکے. لیکن سم ٹائم الکلائن کلینر کی ضرورت ہوتی ہے جو آئلی اور گریزی انوائرمنٹ ہوتے ہیں, کوئی گھی انڈسٹری ہے, آئل کی انڈسٹری ہے, کوئی فوڈ پروسیس ہو رہا ہے تو وہاں پہ آئلی انوائرمنٹ ہوتی ہے. ایون بیوریج میں بھی سم ٹائم آئلی انوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا, تو اب یہاں پر ہمیں کچھ الکلائن ٹائپ کے فلور کلینر چاہیے, سم ٹائم کچھ ایسڈک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح سے پھر فلور کلینر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یا سرفیس آپ کی کس طرح کی ہے. اسٹینلیس اسٹیل سرفیس ہوگی تو اس کے لیے کچھ اور چاہیے ہوگا, ووڈن سرفیس ہوگی تو اس کے لیے کچھ اور چاہیے ہوگا, کوئی ونائل کی سرفیس ہے تو اس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوگی. تو ڈفرینٹ فلور کلینر یا سرفیس کلینر اویلیبل ہوتے ہیں جو سرفیس کو, اس سرفیس کی جس چیز کی سرفیس ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیمیج نہ کرتے ہوئے اس کو کلین کر دیں. تو اچھا, سرفیس کلینر کے بعد پھر سرفیس کے اوپر سینیٹائزر اور ڈس انفیکٹنٹ بھی یوز ہوتے ہیں. سینیٹائزر تھوڑے چیپر ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ون ٹائم جو بیکٹیریا, جراثیم, وائرس جو بھی اویلیبل ہیں وہ کل ہو جائیں اور وہ اس انوائرمنٹ میں اپنی فوڈ کی پروسیسنگ کر لیں یا جو بھی پروسیس کرنا انہوں نے وہ کر لیں. اور ڈس انفیکٹنٹ تھوڑے کاسٹلی ہوتے ہیں, اور ڈس انفیکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو یوز کریں تو وہ نہ صرف جو اویلیبل بیکٹیریا جرمز ہیں ان کو کل کریں بلکہ آگے پیدا ہونے والے بیکٹیریا جرمز کو بھی کچھ ٹائم کے لیے کل کرتے رہیں. وہ ٹائم کتنا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ایریے میں کتنی ٹریفک چل رہی ہے. تو اگر زیادہ لوگ آ جا رہے ہیں تو وہ 4-6 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, کم آ رہے ہیں تو وہ 8-10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. لیکن سینیٹائزر ون ٹائم کل کر دیتے ہیں بیکٹیریا جرم کو, اور ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کو کل ہونے سے وہ ان کو بھی کل کریں گے, اور آگے آنے والے جو مطلب ایک نیا بندہ انٹر ہو رہا ہے اس ایریے میں جہاں پہ ڈس انفیکٹنٹ یوز ہوا ہوا تو اس کے پاس جو جرمز اویلیبل ہیں ہاتھوں پہ, جسم پہ, یا جو بھی جس چیز کو وہ ٹچ کرے گا تو وہ ان کو بھی کل کر دیں گے. یہ جیسے کہ کلین روم انوائرمنٹ ہوتی ہے فارماسیوٹیکل میں, تو وہاں پہ ہائیلی جو گڈ کوالٹی اور اپرووڈ ڈس انفیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ جو اویلیبل جرمز ہیں وہ بھی کل ہو جائیں, اور جو باہر سے دوسرے لوگ آئیں گے انٹر ہوں گے اس میں یا ایئر آئے گی, ایئر کے لیے ویسے تو انہوں نے وہ پراپر سرکولیشن پیچھے پیڈ لگے ہوتے ہیں
لیکن پھر بھی کسی بھی متوقع آنے والے خطرے سے کہ جرمز انٹر نہ ہو، ایک ڈس انفیکٹنٹ کی جو کہ کچھ 8-10 گھنٹے تک کام کرتا ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سرفیس کلیننگ کے متعلق ہے کہ وہاں پہ کوئی پراپر کلینر یوز ہوگا، پھر سینیٹائزر یوز ہو سکتا ہے یا ڈس انفیکٹنٹ یوز ہو سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ایریے کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو جو نارمل ایریا ہے وہاں پہ فنائل یوز کر لی جاتی ہے کوریڈورز وغیرہ میں اور ایڈمن ڈپارٹمنٹس میں، لیکن جو کریٹیکل ایریا ہوتے ہیں، آپریشن تھیٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر کوئی گڈ کوالٹی کے ڈس انفیکٹنٹ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کہ آپ کی کلینک کی کیا کنڈیشن، آپ نے فلور کلینر یا سینیٹائزر یا ڈس انفیکٹنٹ کس کوالٹی کا کون سا یوز کرنا ہے، یہ اس ایریے کی کریٹیکلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر تھرڈ پورشن ہے پلانٹ مشینری اکوپمنٹ، ان کی کلیننگ۔ تو ان کے لیے پھر سیپریٹ کلینر ہوتے ہیں، سی آئی پی کے لیے علیحدہ کلینر ہوتے ہیں اور مینول کلیننگ کے لیے علیحدہ کلیننگ ہوتے ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈسٹری کس قسم کی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو اب جو ریکوائرمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس کی فیبریکیشن کے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، مطلب اگر کوئی سی آئی پی ہے تو وہ پائپ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ کوئی اکوپمنٹ ہے یا کچھ کوئی بڑے پین ہے یا کوئی بوائلر ہے یا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں، تو اس کے میٹل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی باڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز سے بنی ہے، تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ کلینر یوز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کسٹمر خود بتاتا ہے، کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو ان کو جو ہے نا ان کو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اسے سجیسٹ کریں گے کہ جی کہ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو پرابلم آپ سالو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ورک آؤٹ کر کے اس کے لیے سجیسٹ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ پراپرلی کلین کر سکتے ہیں جس سے اس کی لائف جو ہے وہ برقرار رہے اور اس کو کوئی ڈیمیج نہ ہو۔ تو ہوپ فلی میرا خیال کافی بہتر معلومات ہے، پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔